बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हम सफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और जो लोग सूरह कुरैश के मुबारक सफ़र में मेरे साथ पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो इल्म की जस्तजू में अमलियात को सीखने के लिए, रूहानियत को पाने के लिए और सिलसिले की तालीमात के जिसका आगाज़ हमारे नेटवर्क शाज़िल इस्लामिक सेंटर से हो रहा है और यही ख़ज़ाने जो आप लोग अपने दामन में समेट रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को और आम लोगों को जो लोग किसी भी मकसद के लिए हमारे सिस्टम से, हमारे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 17वीं एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र जो सिलसिले की तालीमात का और अमलियात के मुतलाशी लोगों का कि जो लोग बयाद शाज़िलिया में सिलसिले की तालीमात को और उसमें किए जाने वाले उन अमलियात को जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए तहरीर कर रहे हैं और यकीनन जो कुछ आप अमलियात अपनी बयाज़ में तहरीर कर रहे हैं वो आने वालों के लिए मशअले राह होगी। हर शब, हर दिन आपके लिए एक ख़ास टॉपिक होता है, एक ख़ास मौजू होता है और एक ख़ास अमल होता है और जो अमल किसी न किसी हमारे ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखता है और वो अमल कि जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने ख़ुद किया होता है। ऐसे अमाल नहीं जो आपको कई किताबों में मिल जाएं, ऐसे अमाल नहीं जो आपको मुख्तलिफ़ नेटवर्क पे मिल जाएं, ऐसे अमाल हरगिज़ नहीं जो आपको यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर या फिर किसी और नेटवर्क पर आपको बेतहाशा मिल जाएं, बल्कि ये वो अमाल हैं कि जिनको हमारे पीरान उज़्ज़ाम ने, हमारे पीर मुर्शिद ने जब किसी को तालीम किया करते थे तो उनको तमाम हिदायत देकर अपने पास से रुखसत कर दिया करते थे और वही शख्स उन अमलियात को लेकर उस पर रियाज़त करके कमाल को पहुंचता था और जब उनकी रियाज़त, उनकी मेहनत रंग लाती थी तो वो देखने के काबिल होती है। यकीनन आपको घर बैठे और आप लोग दुनिया में कहीं भी रहते हों, आप सिलसिले के तालीमात के मुतलाशी और तशनगी आप में है तो आप समेटें इन बिखरे हुए मोतियों को जो मैं वक्तन फ़वक्तन हर दिन एक नया मोती आपकी झोली में डाल रहा हूँ। और आज का जो अमल वो भी कोई आम अमल नहीं, बल्कि ऐसा अमल कि जिसका नाम तो लोग जानते हैं लेकिन मालूम नहीं कि ये अमल होता क्या है और ये अमल है क्या, किस काम में इस्तेमाल होता है और हमारे पीरान उज़्ज़ाम ने अपने मुरीदों को ये अमल क्यों तालीम किया और इस अमल की हकीकत क्या है। यकीनन मैं जिस अमल की बात कर रहा हूँ वो है हैदर कर्रार की चौकी का अमल, यानी चौकी हैदर कर्रार जो तोड़ दे दुश्मनों के
تمام کے تمام وہ وار کہ جس نے مسلمانوں کی توڑی ہو کمر، بکھیر دیا ہو مسلمانوں کو. اب سمجھنا یہاں پہ یہ بات ہے کہ چوکی ہوتی کیا ہے، چوکی کا عمل کہتے کسے ہیں، اور اس عملیات کے رستے میں، عملیات کی دنیا میں چوکی کی اہمیت کیا ہے، چوکی کا مطلب کیا ہوتا ہے، چوکی کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور عملیات جیسی دنیا میں اس کی ضرورت اشد ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ عملیات کے رستے میں بہت آگے تک جانا چاہتے ہیں، اپنے سفر کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس یہ ہتھیار جو چوکی حیدر کرار ہے ان کے سینے میں لازمی ہونا چاہیے، ان کی زبان پر لازمی ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب کوئی شخص عملیات کی دنیا کا سفر کرتا ہے، عملیات سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو عملیات کی دنیا میں وقف کرتا ہے، تو یقیناً اس کے سب سے بڑے دشمن شیطان سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان سے واسطہ پڑتا ہے، اور یقیناً وہ انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے جو ان شیطانوں کے پجاری ہوتے ہیں. اور ان شیطان کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کو بھی شرم کمال حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کو توڑنے کے لیے بزرگوں نے باقاعدہ طور پہ چوکی کے عمل کو رائج کیا. اب چوکی بیسیکلی کہتے ہیں چار کونوں کو. اب یہ چار کونوں سے کیا مراد ہے؟ چار کونوں سے مراد یہ وہی چار سمتیں ہیں، یہ وہی چار سمتیں ہیں کہ جس کے اندر کالے جادو، کالی دنیا اپنا شر پوری زور اور قوت کے ساتھ بھرپور رکھتا ہے. اور چوکی یہ وہ چوکی ہوتی ہے کہ جو چاروں کونوں کو سمیٹ کر اس کے تمام قسم کے شر کو ختم کر دیتی ہے. یقیناً ان چوکی میں جن بزرگوں کا نام موجود ہے، جن بزرگوں کے کام موجود ہے، جن بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جن بزرگوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی اس مخلوق کی خدمت پر مامور ہیں، ان بزرگوں کی زندگی کے اندر جن کے ماتحت ان بزرگوں کے وہ موکلان، وہ قوتیں تھیں، ان کو محافظ لے کر چلنا، ان کا استعمال کرنا اور دشمن کی کمر کو توڑنا، یہ چوکی کہلاتا ہے. یقیناً اگر عملیات کی دنیا کی بات کی جائے، روحانیت کی دنیا کی بات کی جائے، تو سب سے پہلے ہمارے جو رہبر ہیں ان کا نام آتا ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ، کہ جن کو حیدر کرار کہا گیا ہے، کہ جن کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز فرشتوں کے سامنے علی ابن طالب پر فخر کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز فرشتوں کے سامنے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اے علی ابن طالب. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکلے ہوئے زبان مبارک کے وہ الفاظ ہیں. اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا. بس آپ فرما رہے تھے میں اور یہ علی اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہیں، اللہ کی مخلوق پر اس کی حجت ہیں. اور یقیناً کہ جس کے بارے میں مولا کائنات کے بارے میں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے.
ان کے بارے میں سوچنا بھی عبادت ہے، ان سے روحانیت کے طلبگار ہونا بھی عبادت ہے۔ اور چوکی حیدر کرار کی، یعنی کہ وہ چوکی کا عمل کہ جب عامل عملیات کی دنیا میں اس عمل کو کرتا ہے تو وہ اپنے وقت کا عملیات کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کہلاتا ہے۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں بلکہ عملیات میں چلنے والے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلنے والے لوگ کسی بھی معاملے میں کمزور ہوں، اور یہ چوکی ان کو ہر معاملے میں طاقتور بناتی ہے، اس کا عمل۔ اور کہتے ہیں کہ عملیات کی دنیا میں جب تک عامل مولائے کائنات کی چوکی کے عمل کو مکمل نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ اس بادشاہت کے تخت پر نہیں آتا۔ اگر عملیات کی دنیا میں اگر دیکھا جائے کوئی عامل، روحانی عامل، نوری عامل اگر کسی عامل کے اوپر سبقت لے جاتا ہے، کسی عمل پہ سبقت لے جاتا ہے، تو یہی وہ عمل ہے جس کو کہا جاتا ہے چوکی حیدر کرار۔ اب یہ چوکی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ہمارے بزرگوں نے ان اعمال کو اپنے مریدوں کو تعلیم کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ آگ کے پاس بیٹھو گے، آگ کے پاس بیٹھتے ہو تو تپش تو آپ کو لگتی ہے، اور جو تپش لگتی ہے یہ اسی تپش کو جذب کرنے کی انسان کے باطن میں صلاحیت پیدا کرتا ہے یہ عمل۔ اب وہ حدت، وہ حرارت کہ جو شیاطین کی ہے، اب انسان جس فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے یقیناً جب وہ اپنی فیلڈ کے مطابق سفر کرتا ہے تو اس کو اسی فیلڈ کے متعلق ہی لوگ ملنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس عمل کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے عمل چوکی کا جو بڑے سے بڑا جادوگر ہے وہ اس عمل کو نہ تو بند کر سکتا ہے، نہ سلب کر سکتا ہے، نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اس کے وار کو کوئی پلٹ سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص اس کو عمل 40 دن میں بھی مکمل کر لیتا ہے نا تو مجال ہے کوئی وہ جادوگر، وہ سپلی گر کہ وہ جو مسان کے جادو میں اپنے آپ کو مہارت رکھتا ہو، وہ جو دیوی دیوتاؤں کے علم میں مہارت رکھتا ہو، وہ اس کے عمل کو بند کر دے، اس کے عمل کو سلب کر دے، اس کے وار کو واپس لوٹا دے۔ جب انسان چوکی کا عمل مکمل کرتا ہے، جب انسان چوکی حیدر کرار کے عمل کو مکمل کرتا ہے، جب اس کے عمل کو پڑھ لیتا ہے تو اسی عمل کے ذریعے ہی جو اس کے ماتحت وہ موکلان ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ اس کے متی اور اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اور عمل چوکی کے موکلان کوئی عام موکلان نہیں ہے، اس کے جو سرخ جنات ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے وہ سرخ جنات جو اپنی ہی سلطنت کے بادشاہوں کی حیثیت سے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں، وہ اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کی حاضری کو بھی نہیں کرتے، اگر آپ حاضری بھی نہیں ہوتی تو آپ کی پشت پہ رہ کر یا آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، آپ کو کسی بھی معاملے میں تنہا نہیں چھوڑتے، رجت نہیں ہونے دیتے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیتے، آپ کو کسی مصائب میں گرفتار نہیں ہونے دیتے۔ اور یہاں تک کہ اس عمل کی یہ خاص بات ہے، اس عمل کی یہ خاصیت ہے کہ اس عمل کرنے والے کی رہنمائی یہی بزرگ کیا کرتے ہیں ان کی زندگی میں بھی۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص عمل کر رہا ہو، اس کو آگے کا راستہ نہ دکھ رہا ہو، تو انہی بزرگوں کے نام جو اس عمل کی چوکی میں آتے ہیں، باقاعدہ طور پہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی بزرگ بنفس نفیس کسی بھی روپ میں آ کے
اس بندے کی تربیت کرتے ہیں کہ جو اس کے ظاہر کی جو بھی خصائل رذیلہ ہیں اس کو دور کرتے ہیں، جو اس کے باطن کے اندر جو نقائص ہوتے ہیں وہ اس کو دور کرتے ہیں۔ یقیناً پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہوتا ہے۔ جب پہلا قدم آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، پھر ان کا اختیار شروع ہوتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اپنے کارواں کو کس طرح لے کر چلتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ ہم اس راستے میں چل رہے ہیں کہ کیا ہماری خبری رکھنے والا کوئی شخص ہے۔ اگر آپ کا یقین ڈگمگائے، آپ کا یقین، بھروسہ، اعتماد ڈگمگائے، آپ یہ عمل کو کریں، آپ کے رہنما یہی بزرگ ہوں گے، آپ کو آگے کی منزل بتانے والے یہی بزرگ ہوں گے، آپ کو ہر خبر دینے والے یہی بزرگ ہوں گے۔ اگر کوئی جادوگر، کوئی سفلیگر، کوئی مسانگر، کوئی بانگر، کوئی تانگر، کوئی بھی کسی قسم سے کوئی اپنے آپ کو مہارت رکھتا ہو، کسی بھی علم میں رکھتا ہو، چاہے وہ نوری میں رکھتا ہو، ناری میں رکھتا ہو، سلمانی میں رکھتا ہو، کرنی میں رکھتا ہو، کماٹی میں رکھتا ہو، کمانی میں رکھتا ہو، تمام کے تمام علم کو توڑ دیتا ہے اس کے عمل کو۔ کہتے ہیں کہ جادو کی اقسام کے جتنے بھی جادوگر ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان سب کی کمر کو اگر کسی نے توڑا تو چوکی حیدر کرار نے توڑا، کیونکہ آپ کا جو قہر ہے وہ انہی شیاطینوں پر برسا، کبھی سیف کی صورت میں برسا، کبھی چوکی کی صورت میں برسا، کبھی مندرے کی صورت میں برسا، کبھی زنجیرے کی صورت میں برسا، کبھی بجر کی صورت میں برسا۔ لیکن جب آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو آپ اس کا استعمال کر پاؤ گے نا۔ اور کیا خاص عمل ہوگا جو چوکی حیدر کرار، جو ہمارے خانوادے سے جس کا تعلق ہوگا، اور وہ بزرگ کہ جن کے باقاعدہ طور پر اس چوکی میں نام آتے ہیں، وہ بھی ہمارے خانوادے، یعنی کہ ہم ان کے خانوادے سے ہیں، ان کا تصرف بھی ہمارے بزرگوں کو ملا، ان کا فیض بھی ہمارے بزرگوں کا ملا، ان کو جو نعمتیں عطا کی گئیں وہ بھی ہمارے بزرگوں کے حصے میں آئیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام گزرے، اللہ کے وہ خاص دوست گزرے جو مخصوص ہیں، جیسے انبیاء کرام، جیسے نبی، اور بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا کرے، کسی کو عصا کی صورت میں عطا کرے، کسی کو کسی صورت میں عطا کرے، کسی کو کسی صورت میں عطا کرے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ جو ولیوں کا چلا، انہی کے نیک بندوں کا چلا، اسی کے نیک بندوں کا چلا جو انہی کے پیروکاروں میں سے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب کوئی نعمتیں عطا کی، ان کو جو جن کے ذریعے ان کے پاس سے کرامتوں کو ظہور ہوا، کہ ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کہ ایسی اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزیں عطا کی ان کو، کہ جو جن بزرگ کو عطا ہوئی، کہ جیسے حضرت شیخ صلاح الدین، کہ جیسے حضرت شیخ ابو داؤد سبز پوش، کہ جیسے حضرت میر سید داتار، کہ وہ قوتیں جن کو رب کی طرف سے عطا ہوئیں، وہ قوتیں جن کو دربار اسدیت سے عطا ہوئیں، اور وہ ہتھیار کہ جن کے ذریعے انہوں نے کمر توڑی شیاطینوں کی، تو جب وہ ہتھیار اور اس میں ہتھیار کے محافظ، موکلان، جنات جو اس کو چلانے والے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے وسیلے سے، جب آپ ان سے مدد طلب کرتے ہو تو وہ آپ کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو، ہر شر کو، ہر شیاطین کو، ہر قسم کے جادو کو توڑ کر ختم کر دیتے ہیں۔ اس میں کمال آپ کا نہیں ہے پڑھنے والے کا، اس میں کمال ان بزرگوں کا ہے، اس میں فیض ان بزرگوں کا ہے جو عمل آپ کرتے ہو۔
اور یقیناً عمل، یہ عمل چوکی حیدر کرار، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جادو اگر مسان کا ہو، جادو اگر مرگٹ کا ہو، جادو اگر کسی قبرستان کا ہو، جادو اگر کسی ویران بیابان کا ہو، وہ تمام جادوؤں کے زور کو توڑنے میں جو قوت رکھتا ہے وہ چوکی حیدر کرار رکھتا ہے۔ جو عام آسیب ہوتے ہیں، جو عام شیاطین ہوتے ہیں، جو بالکل نچلے درجے کے ہوتے ہیں، وہ تو اس کے خوف سے بھاگ جاتے ہیں، خوف سے جل جاتے ہیں، خوف سے وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اس عامل کے خوف سے۔ اس عامل کا خوف صرف شیاطینوں پر نہیں بلکہ ان انسانوں پر بھی ہوتا ہے جو ان شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی علم رکھتے ہوں۔ اور اس عمل کی وہ خاص بات ہے، وہ خاص بات ہے کہ یہ جو تصوراتی جادو ہوتا ہے نا، اس کو یہ دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ ان قوتوں پر بھی حاوی ہے جو انسان، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو اپنے اندر کی اس استدراجی قوتوں کو استعمال کر کے شیاطینی قوتوں کے ساتھ ملا کر اس پہ وار کرتے ہیں۔ یہی چوکی حیدر کرار ایک سیسا پلائی دیوار بن کر اس عامل کے سامنے، اس پڑھنے والے کے سامنے بن کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا ذرہ برابر بھی اس کو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو کیسا عمل ہوگا کہ چوکی حیدر کرار، یعنی کہ عملیات کی دنیا میں کہ جب انسان اس سمندر میں اترتا ہے تو اس کا واسطہ بڑے بڑے مگرمچھوں سے پڑتا ہے اور بڑے بڑے ان سمندری مخلوقات سے پڑتا ہے جو اس کے دشمن ہوتے ہیں، اور ہر دشمن پہ جو قہر برستا ہے وہ ایک ہی قہر ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی عملیات میں نے تعلیم کرے، آپ تمام لوگوں کو جتنے بھی میں نے عمل دیے، وہ سب کے سب ایسے خزانے ہیں کہ اگر اس کا استعمال کرنا آپ کو آ جائے، اگر اس کی قدر آپ کو آ جائے تو یقین جانے آپ اور آپ کی نسلوں کو کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی جادوگر، کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد، کسی قسم کی آگ آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اور چوکی حیدر کرار پڑھنے والے پر ایک ایسی قوت اس کو ملتی ہے کہ اس کے گرد ایک ایسی حدت رہتی ہے کہ جس کی حدت تمام حدتوں پر غالب آ جاتی ہے، ان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر عمل ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ میں بارہا آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ آپ بیاض شاذلی کو پہلے مکمل کریں، آپ بیاض شاذلی کی زینت بنائیں اس عمل کو۔ بیاض شاذلیہ کے اندر آپ کے پاس وہ موتی، وہ ہتھیار، وہ راز پوشیدہ ہوں گے کہ جب آپ میرے بعد جب اس کو کھول کر دیکھیں گے نا تو آپ بولیں گے کہ واقعی کسی بتانے والے شخص نے ہمیں کوئی عمل بتایا تھا۔ کیونکہ ہم نے عملیات کی دنیا میں اپنی چھوٹی سی زندگی کے اپنی زندگی کو اس میں وقف کیا تھا۔ وہ وقت کہ جب ہماری داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی، ہمارے کھیلنے کودنے کے دن تھے، تو ہمارے مرشد نے ہمیں اس کام میں لگا دیا تھا کہ جس کا پھل آپ لوگوں کو مل رہا ہے، وہ ہماری محنت کا پھل آپ لوگوں کے حصے میں آ رہا ہے۔ وہ درخت جو میاں حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اس درخت میں پھل جب آ رہا ہے تو آپ لوگ اس پھل کو کھا رہے ہو۔ تو آپ لوگوں کے حصے میں کس کی نعمتیں آئیں، کس کی برکتیں آئیں، کس کی روحانیت آئی، کس کے معاملات آئے۔ اسی طرح جب آپ کے حصے میں یہ سب کچھ آیا، جب آپ نے اس پہ ریاضت کری، آپ نے کوئی درخت تیار کیا، جب اس میں جب پھل آئے گا تو کون کھائے گا؟ یقیناً یہی پھر آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔
کیا کمال کا رستہ ہے کہ جس میں دین بھی ہے، جس میں دنیا بھی ہے، جس میں آخرت بھی ہے، جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ عملیات کا رستہ، عملیات کی دنیا، عملیات کی تعلیمات، ابھی اس وقت ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے، جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، جو ہم نے ایک ترتیب وار ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ابھی ہم نے عملیات کی دنیا کے لیے شروع کیا ہے، تاکہ ہمارے ساتھ سلاسل میں جو لوگ چل رہے ہیں ان کی وابستگی روحانیت کے ساتھ ساتھ عملیات سے بھی ہے۔ اچھا، عملیات ہی اور اس کے بعد جو سلسلے کے ذکر و اذکار ہیں، سلسلے کے اشغال ہیں، سلسلے کے شغل ہیں، سلسلے کے وہ خاص چیزیں جو اس سے اوپر کی ہیں، جب میں وہ آپ کو بتانے لگوں گا، آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا کمالات ہیں، یہ کیا باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا علم ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں۔ ابھی انہی تعلیمات میں ہمارے 17 رمضان گزر گئے، اگر پورے سال بھی رمضان رہیں تو بھی یہ چیزیں ختم نہ ہوں۔ اور جو لوگ سلوک کے سفر میں چل رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ ذکر و اذکار ہیں جو ہمارے سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے سلاسل میں ان کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عملیات کی دنیا میں میں بیتاج بادشاہ ہوں، تو وہ بیتاج بادشاہ جو بنتا ہے اور وہ سالک جب وہ ذکر و اذکار کرتے شروع ہوتا ہے، تو وہ جب بادشاہ بنتا ہے تو اس کا وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں سے اس روحانیت کے در کا آغاز ہوتا ہے۔ روحانیت اور عملیات کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہیں، لیکن اس کے رخ ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے۔ اس کے رخ جب یہ دونوں رخ جب دونوں کو آپ پا کر ایک ایسے سفر پر آتے ہو تو آپ ہمیشہ آپ کی روحانیت، آپ کے ہر چیز اوپر کی جانب سفر کرتی ہے۔ ابھی تو مجھے اہل سلوک کے لیے بھی بتانا ہے، اہل سلوک کے لیے بھی سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، لیکن ہر سالک کی ایک کوئی نہ کوئی اسم تو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی آیت تو ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی صورت تو ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی عمل تو ہوتا ہے نا۔ اب میں اتنے اعمال بتا رہا ہوں، اب میں صورتوں کے بتا رہا ہوں، اب میں آیتوں کے بتا رہا ہوں، وہ اسی وجہ سے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے کوئی 2-4 لوگ نہیں بلکہ کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اپنا سفر طے کر رہے ہیں۔ کوئی آیت کریمہ کے ذریعے اپنا سفر کر رہا ہے، کوئی دعائے خاص کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی سورہ رحمان سے کر رہا ہے، کوئی سورہ یاسین سے کر رہا ہے، کوئی عملیات کی دنیا سے کر رہا ہے۔ دونوں ایک جیسے سفر طے کر رہے ہیں، لیکن جب یہ سفر طے کریں گے اس کے بعد ہی تو ذکر تعلیم ہوگا۔ اور پھر جب ذکر آ جاتا ہے تو پھر شغل کیا ہے، سلاسل کے اشغال کیا ہیں۔ اور پھر جب میں اس کے اوپر گفتگو کروں گا تب میں ان ذکر و اذکار کے بارے میں بتاؤں گا، جب میں ان اشغال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، ان شغل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تو پھر وہ ایک نیا در کھل جائے گا، ایک نیا باب کھل جائے گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا شروع کریں، قدم با قدم بڑھانا شروع کریں، ایک قدم کے جتنا اسپیس ہے اس کے بعد دوسرا قدم رکھیں۔ اب جو اعمال میں آپ کو دے رہا ہوں جیسے چوکی حیدر کرار، یہ آپ کا اتنا سفر طے کر دیتا ہے، اتنا سفر طے کر دیتا ہے، آپ صرف ایک قدم کی مسافت پہ اپنی منزل پر ہوتے ہیں۔ آپ عملیات کی دنیا کر رہے ہیں، آپ عملیات کی دنیا دیکھ لیں، آپ اہل سلوک کا سفر طے کر رہے ہیں، آپ اپنے سلوک کی دنیا دیکھ لیں، آپ سلسلے کا سفر کر رہے ہیں، آپ سلسلے کا سفر دیکھ لیں، آپ طریقت کا سفر کر رہے ہیں، آپ طریقت کی بیس دیکھ لیں۔ تو اس ہی لیے
میں ہر عمل آپ لوگوں کو تعلیم کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ اپنی بیعت شاذلیہ کو بنانا شروع کر دیں۔ جب بیعت شاذلیہ آپ کی مکمل ہو جائے گی، پھر اس میں تمام کے تمام عمل آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا راز، ایک ایسا عمل آپ کے لیے ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ کہتے ہیں نا کہ پوری کتاب کام کی نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات کام کی ہوتی ہے، ایک ایسا جز کام کا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے۔ لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو پوری کی پوری آپ کے لیے سری و تاثیر اور جامع اور مکمل ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا الگ ہے، اس کو سمجھنا الگ ہے۔ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا بھی ہے، اور جب ہم سمجھتے ہیں نا، پھر جب ہم پہ راز اور اسرار کھلتے ہیں، پھر جب ہمیں راہیں کھلتی ہیں نا، تو ہمیں پھر وہی کچھ سامنے ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے تعلیمات دی ہوئی ہوتی ہیں۔ بزرگوں کی تعلیمات قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوتی، بزرگوں کی تعلیمات حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ اب لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یار ان لوگوں کا تعلق تو سلسلے تھے، یہ عملیات میں کیا کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو۔ لیکن اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر عمل بتا رہے ہیں تو وہ عمل آپ کے لیے تھوڑی ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے بتایا ہے کہ جن تک پہنچ گیا ہوگا۔ اور یقیناً جب بیعت شاذلیہ میں آپ اعمال بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، آپ کو اگر عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے تو آپ ہمیں فوراً انفارم کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے لکھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کہ جیسے کل میں نے اعمال تعلیم کیا تھا، اس میں آیت میں ایک غلطی تھی، وہ ہم نے صحیح کر لی۔ تو اگر کوئی عمل آپ پر براڈ کاسٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، اور اس کے اندر میں ہر چیز خود دیکھ کر سن کر پھر میں اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس براڈ کاسٹ میں، اور جو گروپ ہمارا ٹیلی گرام کا چل رہا ہے، جو ٹیلی گرام چینل ہمارا چل رہا ہے، جو لوگ ٹیلی گرام استعمال کرتے ہیں وہ ٹیلی گرام اوپن کریں اور لکھیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں تمام چیزیں آپ لوگوں کو ملتی رہتی ہیں۔ یعنی کہ جتنے بھی ٹرانسمیشن کے اعمال میں بتا رہا ہوں وہ سب کے سب میرے چینل پہ 24 گھنٹے بلکہ سالوں سال رہیں گے۔ اگر اس کا لنک چاہیے ہو تو اس کی ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اب عمل چوکی کیا ہے، آپ پہلے یہ عمل دیکھیں، عمل سنیں، پھر میں اس کے طریقہ کار اور مزید آپ کو بتاتا ہوں۔ عمل دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن، شاہ مردہ حیدر کرار کی چوکی، محمد رسول اللہ پیغمبر پاک، ذات اللہ نیگبان، قل هو اللہ احد کا تیر، قل اعوذ برب الناس کی کمان، لإلاف کی شمشیر، آیت الکرسی کی کٹار، مان یا سبحان یا رحمان، ہاتھ میں تلوار، سر پر قرآن، خواجہ خضر چل دربان آئے، پیر سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیع للہ، یا حاکم یا کریم یا حافظ یا رقیب، یا قوی یا وکیل، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بحق قاف ہا یا عین صاد، بحق ہا میم عین سین کاف، پڑھ کر رن پر چڑھے، سید احمد کبیر تان توڑے، شیخ شرف الدین بو علی بان توڑے، میر سید داتار میدان توڑے، شیخ صلاح الدین تیغ برہنہ سفید فیل سوار مسان توڑے، شیخ ابو داؤد سبز پوش دشمن کے
علم کو توڑے. اچھا جن میں جن بزرگوں کے نام جس کے ساتھ آئے ہیں نا, ان بزرگوں کو اس معاملات میں سمجھ لیں کہ بزرگوں کی طرف سے اس میں ان کو اختیار دیا گیا ہے, کہ جیسے اب ہیں شیخ صلاح الدین تیغ برہنہ سفید فیل سوار, مسان توڑے. اب یعنی کہ مسان کا ایک جادو ہے, مسان کا ایک انسان کے اوپر ایک ہیبت سوار ہے, اس کا جادو خطرناک جادوؤں میں سے, اس کو جو توڑتے ہیں, جو اس میں جن کا تصرف اس پر قائم ہے, تو وہ کون ہے؟ حضرت شیخ صلاح الدین تیغ برہنہ سفید فیل سوار, مسان توڑے. شیخ ابو داؤد صف پوش دشمن کے ہر علم کو توڑے. اچھا وہ علم کو توڑے جو سفلی, علوی, نوری, ناری, سلیمانی, کرنی, کمانی, نارسنگ سب بندش توڑے. پیر شہنشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ بدیع الدین جمال, پیر زندہ شاہ مدار کے کڑے, کم یعنی کہ کام تو وہی جو اللہ محمد پیر استاد یا علی یا علی یا علی کرے. یہ عمل ہے. اب اس عمل کو ہم اپنی بیاض میں تحریر کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ کا طریقہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس عمل کی زکوٰۃ جب ادا کرنی ہے تو ہم اس کو 40 روز میں 360 مرتبہ پڑھیں گے. اگر کوئی عاملین ہیں جو اس عمل کو مکمل کرنا چاہیں, اس کی زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیں, تو 360 مرتبہ روز پڑھا جائے گا 40 دن تک. اہتمام وہی ہوگا, پرہیز وہی ترک جلالی ترک باللذات ہوگا, بالکل اہتمام اسی طریقے سے پڑھ کے اس کو کیا جائے گا. اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص, عام شخص ہیں, کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جو ان خاص دنوں میں یہ عمل کرنا چاہیں, عمل چوکی حیدر کرار کی, جیسے 19 رمضان, 20 رمضان اور 21 رمضان. اچھا ان تینوں دنوں, ویسے تو ہر دن کی اہمیت ہے, لیکن ان تینوں دنوں کی بھی اہمیت ہے, ان کی بھی ترتیب ہے. جیسے کچھ لوگ 19, 20, 21 کر لیتے ہیں, کچھ لوگ 20, 21, 22 کر لیتے ہیں, لیکن اکثر زیادہ تر بزرگان دین جب اپنے بزرگوں, اپنے مریدوں کو تعلیم کرتے ہیں تو وہ 19, 20, 21 کرتے ہیں, اور کچھ لوگ 21, 22 اور 23 بھی کر لیتے ہیں. جن کو جیسا وقت ملے 19, 20, 21 کو بھی کر سکتے ہو, 21, 22 اور 23 کو بھی کر سکتے ہو. اور آپ نے اس 3 دن میں صرف اور صرف 40 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہوگا. 3 دن کر لیں گے تو یہ آپ کی زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی, عمل چوکی حیدر کرار کی. جو عام لوگ ہیں وہ اس چوکی کا استعمال کر سکتے ہیں. اب یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص عملیات کی دنیا کا مسافر ہے, چل رہا ہے, پڑھ رہا ہے اس عمل کو, تو وہ اس 3 دن میں کر لے. 3 دن کرنے کے بعد جب رمضان گزر جائیں, اس کے بعد جب زندگی اس کی وفا کرے تو پھر وہ اس کی پوری زکوٰۃ مکمل ادا کر لے. لیکن پھر یہی عمل اس کے لیے شمشیر بن جاتی ہے, اس کے لیے وہ برہنہ تلوار بن جاتی ہے جو دشمن اس کے قریب آتا ہے. یہی وہ عمل ہے کہ کوئی جادوگر اس عمل کو باندھ نہیں سکتا, اس کے تصرف کو ختم نہیں کر سکتا, اس کے وار کو پلٹ نہیں سکتا, کیونکہ اس میں جو تان بان ہے نا, یہ وہی سر ہیں کہ جس کو سن کر شیاطین جوگ جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس تان کو جو توڑ رہے ہیں, اس تان کو جو توڑ رہے ہیں سید احمد کبیر, کس کے ذریعے؟ کہ جو ان کو عطا کیا گیا تصرف. اچھا جس میں جن بزرگوں کے نام ہیں نا, یہ مخصوص ہیں اس کام کے لیے کہ جو ختم کر دیتے ہیں. یقیناً آواز, جو ساؤنڈ ہوتا ہے, جو ایک آواز ہوتی ہے. اچھا اب آوازوں کا اثر, آوازوں کا تاثر ہر قسم کے علوم پر حاوی ہے. اگر میں جادو کی اگر میں بات کرتا ہوں, کالی دنیا کی اگر میں بات کرتا ہوں, تو یہ شیاطین لوگ بھی باقاعدہ طور پہ اس ساؤنڈز کے ذریعے, اس ویوز کے ذریعے, اس لہر کے ذریعے, اس برق کے ذریعے اس کا بھی استعمال نیگیٹو کرتے ہیں. جادو اسی پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہر اس چیز کو غیر شرعی طور پہ استعمال کرنے کا نام ہے جو حقیقتاً اس دنیا میں موجود ہیں.
اب سر کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کالی دنیا میں بھی ایک ایسا تان بجایا جاتا ہے کہ جس سے تمام شیاطین جمع ہوتے ہیں، کہ جیسے ہم کسی کو لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ہم گھنٹا بجاتے ہیں، ہم کوئی ایسا شور کی آواز پیدا کرتے ہیں جو دور دور تک سنائی دے، اور جب وہ آواز سنائی دے تو وہ اس آواز کی طرف دوڑے چلے آئیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں. یعنی کہ وہ زور کہ جو انسان کی حقیقی زندگی کے اندر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جو شیاطین اس پر جوک در جوک آتے ہیں، وہ اس تمام کے زور کو توڑ دیتا ہے. یہ عمل جو چوکی حیدر کرار ہے، اس میں یہ سمجھ لیں کہ وہ جادو کی زندگی، عملیات کی کالی دنیا جو شیاطین لوگوں کی دنیا ہے، اس میں جو 5 زور ہے نا، جس کے اوپر ان کو کمانڈ حاصل ہے، کس کو؟ شیاطین کو، کہ جو وہ اپنی پوری زور اور طریقے پر آتے ہیں، یہ 5 کے زوروں کو توڑنے کے لیے نا انہی 5 بزرگوں کے حوالے وہ تصرفات ہیں جو اس کو ختم کرتے ہیں، اس کو بڑھنے نہیں دیتے. لیکن یہ بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا رہتا ہے. اور عملیات کی دنیا میں جب آپ چلیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ایک تو وہ باتیں ہیں جو آپ مجھ سے سن رہے ہو، وہ واقعات ہیں جو مجھ سے سن رہے ہو، وہ عملیات کی اہمیت ہے جو مجھ سے سن رہے ہو، اور وہ عملیات ہیں جو آپ لکھ رہے ہو. اور جب آپ اس میں پریکٹیکلی قدم رکھو گے تو وہی کچھ جو آپ نے سنا ہوگا، آپ آہستہ 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 جو آپ کی زندگی گزرتی رہے گی، آپ کے اوپر وہ تمام باتیں ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو پتہ لگے گا یار کالی دنیا میں اس کا بڑا عروج ہے، کالی دنیا میں اس کا بڑا زور ہے، کالی دنیا میں یہ بڑے نقصان شدت سے پہنچاتا ہے انسان کو. اب عامل جو ہوتا ہے، جو شخص اس رستے پہ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ چلنے والے تمام ان قوتوں سے وقفیت رکھیں اس کے زور کو توڑنے کے لیے. آپ کو کچھ پتہ ہوگا تو آپ زور توڑو گے نا اس کا. اب جیسے دشمن کے اس شیاطینی اس کالی دنیا میں جو اتنا بھی زور ہے، اس کو توڑنے کے لیے جو تصرف جن بزرگ کے حوالے کیا گیا، وہ شیخ ابو داؤد سبز پوش ہے. یعنی کہ ہر بزرگ کی ڈیوٹی کسی نہ کسی پہ مامور ہے. اور جب آپ حضرت شیخ ابو داؤد سبز پوش کی تکرار کر رہے ہیں اسی عمل میں، تو کون سا ایسا علم ہوگا، کون سا ایسا جادوئی علم ہوگا جو ان کے آگے ٹکے گا؟ آپ ان کی روحانیت، آپ ان کے تصرفات، وہ نعمتیں جو آپ کو مقام اسدیت سے ملی ہیں، یعنی کہ جو چوکی حیدر کرار ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سب کچھ جمع ہو کر جب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ کے دستے مبارک میں ہے، آپ کی جھولی میں ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کا استعمال کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہر قسم کے جادو کو ختم کرنے میں یہ عمل کمال کا عمل ہے. اور اس عمل کی ایک خاص بات ہے، اس عمل کی ایک خاص بات ہے، اگر جن لوگوں کو حاضریت کا شوق ہو، حاضری کرنے کا شوق ہو، یہ عمل ان کے لیے سمجھ لو ایسا ہے کہ پہلے دن حاضری کی نیت سے جب انسان عمل کرنے بیٹھتا ہے نا، تو اس کو پتہ لگتا ہے میں کوئی کام کرنے بیٹھا ہوں. ایسا نہیں کہ پرسکون رات گزر گئی، آپ کا عمل پورا ہو گیا، پھر دوسری رات گزر گئی، تیسری رات گزر گئی، 40 راتیں گزر گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا. پہلی رات سے ہی آپ کو لگنے لگتا ہے آپ کچھ پڑھ رہے ہو، آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو محسوسات ہو رہے ہیں، آپ کو لگنے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ ہے، آپ کو آوازیں آنے سنائی دیتی ہیں، آپ کو محسوسات ہونے لگتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اس کے تصرف کو پا لیتے ہو تو پھر وہی چیز بنفس نفس حاضر ہو جاتی ہے. لیکن جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں یہ سب کے لیے نہیں، یہ ہر ایک اس شخص کے لیے ہے جو صرف اور صرف اس کو لے کر چلنا چاہتا ہے. سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ ہر عمل ساتھ لے کے نہیں چل سکتا.
وہ بکھر جائے گا. میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں. میں ہر چیز، ہر عمل میں یہ خاص بات اسی لیے بتاتا ہوں کہ ہر عمل آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو کسی نہ کسی عمل کی ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور اسی پہ چلنا شروع کر دے. یقیناً جب وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، جب چلے گا تو اس کو پتہ لگے گا نا کہ وہ انگاروں پہ چل رہا ہے. اور جب وہ انگاروں پہ چل رہا ہے اور وہ جل نہیں رہا اسی چوکی کی برکت سے، تو کتنی تیز دوڑے گا. اور وہ شیاطین، وہ علم کہ جو شیاطین علم ہے، جو جادو کے زمرے میں آتا ہے، جب وہ آپ کا پیچھا کرے گا، جب وہ انگار بچھے ہوں گے جو اس کے علم کو ختم کرنے جلانے کی حدت رکھتا ہوگا، اس کو اپنے اندر سلب کرنے کی حدت رکھتا ہوگا، تو آپ کا پیچھا کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، یہ 3 دن ہے، 19، 20 اور 21 رمضان. اس میں 40 مرتبہ پڑھ کے اس کو یاد کر کے کر لیں. اس کی سب سے بڑا اثر جو ہے نا، یہ وہ جادو جو 40 سال پرانا ہو، جو 50 سال پرانا ہو، جو نسلوں میں نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہو، اگر کوئی شخص اس عمل کو اس جادو کے توڑ کی نیت سے کر لیتا ہے 3 دن، تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، وہ واپس لوٹ جاتا ہے. یعنی کہ اگر 70 سال پرانا جادو جو آپ کے نسل در نسل چلا آ رہا ہے تو یہ واپس کی طرف لوٹے گا. میں آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس معاملات میں پریشان ہیں، جو جادو کے معاملے میں پریشان ہے، سفلی علم کے معاملے میں پریشان ہے، اگوری کے معاملے میں پریشان ہے، تعویذ گنڈوں سے پریشان ہے، اپنے دشمنوں سے پریشان ہے، اگر عمل نہ بھی کریں، آپ اس کو اگر صرف اور صرف 10 مرتبہ اپنے ورد میں ہی رکھ لیں، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اور جب آپ اپنے دشمنوں کے سامنے خالی اس کو اپنے من کے اندر ہی پڑھو گے تو اس کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کو عمل کو آپ نے چھپا کر رکھنا ہے. میں بتا رہا ہوں عام اس لیے کہ میرا پیغام اس تک پہنچ جائے جس کے لیے یہ ہے. وہ آپ میں سے کوئی ہوگا جو اس کو مکمل کرے گا. ہر عمل ہر شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا اس لیے ہوں کہ تاکہ آپ کے پاس پوری بیاض مکمل ہو جائے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے گھرانے کے، ڈاکٹر صاحب کے خانوادے کے، ڈاکٹر صاحب کے سلاسل کے کتنے کمال کے عمل ہیں. دل کرتا ہے یہ بھی کر لو، دل کرتا ہے وہ بھی کر لو، دل کرتا ہے یہ بھی ورد میں رکھ لو. اب اس کے پورا صبح شام ورد میں ہی گزر جائے گا. آپ نے صرف تحریر کرنا ہے اپنے پاس، محفوظ کرنا ہے اپنے پاس. اور جب میں اس کے طریقہ کار آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانے شروع کروں گا اور پھر اس شخص تک پہنچتا رہے گا یہ مواد جو ہمارے نیٹ ورک سے جڑا رہے گا، اور جو لے کر ہمارے نیٹ ورک سے جدا ہو جائے گا اس کے کسی کام کا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آگے کا راستہ اس کو نہیں پتا ہوگا. تو سر ہر عمل کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو جو عمل بتاتا ہوں اس کی جب حقیقت آپ پر آشنا ہوتی ہے آپ سمجھتے ہو یہ آخری کل عمل ہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی عمل ہوگا؟ ابھی تو یہ عملیات کے متلاشیوں کے لیے ہے، ابھی تو یہ عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے والوں کے لیے ہے. ابھی تو سمجھ لو کہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے اور اس میں ہزاروں لوگ موجود ہیں. کوئی کسی کا عامل ہے، کوئی ناد علی کا ہے، کوئی حیدر کرار کا ہے، کوئی سیف علی کا ہے، کوئی آیت کریمہ کا ہے، کوئی حفظ عمل کیمیا کا ہے، کوئی دعائے بشمک کا ہے، کوئی اخلاص کا ہے، کوئی قریش کا ہے، کوئی سورہ ناس کا ہے.
یہ تمام کے تمام جب ایک جگہ جھنڈ جمع ہوگا اور جب یہ اپنے منزل کی طرف چلے گا تو روشنیاں ہر رنگ کی، ہر کلر کی اس میں موجود ہوں گی، اور سارا کا سارا فیض میرے مرشد کا ہوگا۔ اس لشکر کو چلانے والے میرے مرشد کا فیض ہے، اس لشکر کی کمانڈ سنبھالنے والے میرے مرشد کی عطا ہے۔ چہرہ میرا سامنے ہے، ریاضتیں آپ لوگوں کی سامنے ہیں، لیکن تیار کس نے کیا؟ جو کچھ بھی عطا ہوا کہاں سے ہوا؟ ابھی جب آگے سفر چلتا رہے گا نا، آپ کو میرے مرشد کی اہمیت کا پتہ لگے گا کہ واقعی کہ مرشد جسے کہتے ہیں نا کامل مرشد، وہ ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں کامل، باقی تو سب کے کامل ہیں۔ میری باتیں، میرا جو کچھ بھی میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں، چاہے وہ روحانیت کی دنیا میں ہو، عملیات کی دنیا میں ہو، وہ سلسلے کی تعلیمات ہو، تمام کی تمام میرے مرشد کی باطنی تفسیر ہیں، وہ ہر صورت میں آپ کو مل رہی ہیں۔ تو میری طرف سے جو لوگ خاص لوگ ہیں جو اس رستے پہ چل رہے ہیں، مجھے پانی بھی پلانا، موبائل دو، تاکہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کا بھی میں تھوڑے سے لوگوں سے گفتگو کر لوں۔ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو چوکی حیدر کرار میں نے آپ کو تعلیم کی، اور اس کا تعلق ہمارے خاندان قلندریہ سے ہے، اور خاندان قلندریہ، سلسلہ قلندریہ کے اندر ایسے بہت سارے اعمال موجود ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف آپ کو 2-3 ہی بتائیں، اور کثیر تعداد میں ایسے اعمال موجود ہیں جن کا تعلق قلندریہ خانوادے سے ہے۔ اور قلندریہ خانوادے سے جو ہمارے پاس جن بزرگوں سے اس کی اجازتیں ہوتی ہوئی آئی ہیں، اس میں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور کچھ ایسے بھی بزرگوں کے نام بتاؤں گا کہ جب ان کے اعمال آئیں گے کہ ان کو اجازت میرے مرشد کو ہوئی، اور میرے مرشد سے پھر مجھے ہوئی، اور پھر میرے بعد وہ سلسلہ آپ لوگوں میں چلے گا، اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں میں چلے گا۔ یہ کڑی ہے، یہی نسبتیں ہیں، یہی سلسلے کا فیض ہے۔ اور اس عمل کو جو لوگ کرنا چاہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر اس عمل کو مکمل کرنا چاہیں اور واقعی اس عمل کی فیوزات اور اس کی برکتوں کو سمیٹنا چاہیں، تو اس عمل کو محرم سے شروع کرنا، پہلی محرم سے شروع کرنا، اور 360 کی تعداد پڑھی جاتی ہے، 40 دن میں اس کو مکمل کر لینا۔ اور جب اس کا نصاب ادا کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کا نصاب 1.25 لاکھ پڑ جاتا ہے۔ اب 1.25 لاکھ کرنے کے لیے آپ اس کو 1010 بار پڑھ کر بھی اس کو 1.25 لاکھ کر سکتے ہیں، اور 360 بار پڑھ کے اور 1 سال یہ پڑھا جائے تو 1.25 لاکھ مکمل ہو جاتا ہے آپ کا۔ اب آپ لوگوں کی ہمت ہے، اور لیکن یاد رکھیے گا کہ اس رمضان تو میں نے آپ لوگوں کو سہولتیں دے دیں، تمام آسائشیں دے دیں، اور تمام آسانیاں کر دیں آپ کے لیے، لیکن جو لوگ اب اس کو مکمل کرنا چاہیں تو ان لوگوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، کہ جو لوگ اگر اس ترتیب وار جو بھی میں نے سلسلے کی تعلیمات آپ کو دیے ہیں، کوشش کریں گے کہ پرہیز آپ کا لازمی ہتھیار ہوگا۔ کچھ ہی سالوں کی بات ہوگی، ہر سال آسانی سے گزر جاتا ہے، وہ پتہ بھی نہیں لگتا۔ ابھی پچھلے سال ہم نے رمضان ٹرانسمیشن کامیاب رمضان کی تھی، 1 سال ایسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا۔
اب جب اس رمضان کے بعد جب دوسرے رمضان میں ہم داخل ہوں گے تو وہ بھی پلک جھپکتے ہی آ جائے گا. اب آپ دیکھیں نا کہ آج ماشاءاللہ پاکستان کے اندر 18واں روزہ شروع ہو گیا. آج 18ویں سحری ہم لوگ کریں گے. اور کہاں ابھی ہم نے شروع کیا تھا کہ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آج پہلا روزہ ہے، اور یہ کرتے کرتے آج ہمارا 17-18 روزے ہو گئے. اب 10 سے 12 دن رہ گئے بس، کہ یہ بھی پلک چھپکتے کب گزر جائیں نہیں پتہ لگے گا. تو اس لیے جتنے دن باقی ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے زیادہ تر وقت عبادت میں گزاریں، نمازوں میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، تراویح میں گزاریں، اور جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں اس میں گزاریں. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ پھر میں انشاءاللہ ان کے لیے بھی اعمال تعلیم کروں گا کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسے سورہ قریش کا عمل کرنا چاہتے ہیں، آیت کریمہ کا عمل کرنا چاہتے ہیں، سورہ اخلاص کا عمل کرنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی کا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان کو خاص ترتیب تعلیم کر دوں گا. تو میری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com پہ آپ ہم سے جڑے رہیے گا، اس نیٹ ورک سے کنیکٹ رہیے گا، اور جو کچھ آپ نے پوچھنا ہو وہ اپنے آپ پیشنٹ پورٹل پر پوچھ سکتے ہو، اور اس میں جوائن ہو کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور باقی میرا جو آفیشیلی نمبر ہے جو میں خود یوز کرتا ہوں، اور جو لوگ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، میرا نمبر پاکستانی کوڈ جو باہر ممالک میں رہتے ہیں وہ 0092 لازمی لگائیں. اس کے علاوہ میرا اپنا پرسنل نمبر 034570700404 یہ میرا نمبر ہے. آپ اس نمبر پہ بھی اپنے مسائل مجھ سے شیئر کر سکتے ہو، مجھ سے پوچھ سکتے ہو، عمل کے طریقے معلوم کر سکتے ہو. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اعتکاف کے لیے تیار کر لیا ہو، تو وہ لوگ لازمی مجھ سے رابطہ کر لیں، تاکہ جو اعتکاف کے جو دن ہوں گے اس میں وہ ان کے کچھ نہ کوئی عمل مکمل ہو جائیں، کہ جس میں ان کو لیلۃ القدر کی بھی برکتیں مل جائیں، اور جو عمل کر رہے ہیں اس کی بھی برکتیں مل جائیں. تو یہ نمبر یہ نمبر اب جو لوگ براڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ صرف اسی براڈ کاسٹ میں شامل کر لیں، یہ لکھ کر ہمیں میسج کر دیں. اور جو لوگ پریشان ہیں، اب ظاہر سی بات ہے میں اتنی کالیں تو نہیں لے سکتا لائف میں، جو لوگ اپنے مسائل میں پریشان ہیں، کاروبار کے معاملے میں پریشان ہیں، جادو کے معاملے میں پریشان ہیں، جناتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، شوہر کے لیے پریشان ہیں، کسی بھی معاملے میں پریشان ہیں، تو میرا نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیلز آپ مجھے لکھ کر واٹس اپ کر دیں. ابھی رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ لوگوں کو دیتا ہوں ہر سال، اس دفعہ بھی میں آپ لوگوں کا ٹائم دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یقیناً آپ سے جو میری بات ہوگی اس میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک دفعہ میں بات ہونے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں، آپ کو میں اس کا حل کا طریقہ کار سمجھا دوں. یقیناً ہو سکتا ہے آپ کی ایک کال، آپ کا ایک میسج جو آپ واٹس ایپ پر مجھے کریں گے آپ کے لیے بہتر ثابت ہو، اور یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا عمل آپ کے لیے مخصوص میں کر دوں، آپ کے نام کے حساب سے آپ کو اس میں اعظم میں تعلیم کر دوں. چاہے آپ کسی معاملے میں پریشان ہوں، آپ کوئی وظائف لینا چاہتے ہیں، کوئی اعمال لینا چاہتے ہیں، کوئی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو واٹس ایپ پہ مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے ڈیٹیلز مجھے واٹس ایپ کر دیں. تو مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں روز کوشش کرتا ہوں کہ 20 25 30 لوگوں کو میں اپنے واٹس ایپ پہ جواب دیتا رہوں. اب لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک کو میں نے جواب دے دیا، پھر وہ دوبارہ مجھ سے پلٹ کے سوال کرتے ہیں، پھر دوبارہ مجھ سے پلٹ کے سوال کرتے ہیں، تو اس میں پیچھے والے لوگ رہ جاتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی ڈیٹیلز، اپنا تھوڑا سا مخصوص میٹر لکھ کے آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں پڑھوں گا. وائس میسیج نہ کیجیے گا مجھے واٹس ایپ پہ، وائس میسیج سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. آپ سے مخصوص لکھ کر آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں اس کو پڑھوں گا. وائس میسیج میں آپ کو اپنی وائس میں آپ کو جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کا حل نکل جائے گا. تو یہ سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ میں نے ان لوگوں، کیونکہ لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی ٹرانسمیشن کا حصہ تو بن جاتے ہیں لیکن ہمیں کال کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، ہمیں لگتی نہیں ہے ہماری کال، ہم پریشان ہیں، ہم پہلے دن سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بزرگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کسی مسئلے کے لیے پریشان ہیں تو وہ اپنا تھوڑا سا مسئلہ لکھ کر، اپنے ناموں کی ڈیٹیل لکھ کر، اگر کوئی شخص اپنے گھر کے متعلق پوچھنا چاہتا ہے، اس کے گھر میں جتنے فرد ہیں ان کے نام لکھ کر، تھوڑا سا مسئلہ لکھ کر مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں پڑھ کر اس کو رپلائی کر دوں گا.
میں پھر آپ لوگوں سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ مجھے وائس میسیج نہیں کیجیے گا، صرف میسیج ٹائپ کیجیے گا۔ نمبر آپ کی اسکرین پر مستقل چل رہا ہے 034570700404۔ آپ اپنے مسائل ہم سے اس وقت شیئر کر لیں، کیونکہ آج کی ٹرانسمیشن میں آج جلدی اپنے ٹرانسمیشن کا اختتام کروں گا، کیونکہ مجھے کہیں جانا بھی ہے، اور آپ کے لیے جو میں خاص خزانہ لے کر آیا ہوں، آپ کے لیے جو میں سلسلے کی وہ علم، وہ عمل جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچا، میں نے ایز اٹ از آپ لوگوں تک پہنچایا۔ آپ لوگ اس کو اپنے بیعت شاذلیہ کی زینت بنائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے۔ تو آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگ میرے ساتھ دعا میں شریک ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کا جب من کرے، جب دل کرے تو دعا کرنی چاہیے، شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، ہم نے یہ بزم سجائی، ہم نے یہ محفل سجائی، ہم نے یہ ٹرانسمیشن کا آغاز کیا یکم رمضان سے۔ اے باری تعالیٰ، اس میں جو بھی سلسلے کی تعلیمات ہیں، جو بھی سلسلے کے عملیات ہیں، جو بھی سلسلے کے عمل ہیں، جو ہم نے اخلاص کے ساتھ اپنے مریدوں کو تعلیم کی ہے، اے باری تعالیٰ اس میں بتانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ اور باری تعالیٰ کہ جن جن لوگوں نے ان اعمالوں کو کیا، ان کو نوٹ کیا یا بعد میں کریں گے، باری تعالیٰ میں تجھ سے تیرے محبوب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اور تیرے محبوب بندوں کے وسیلے سے باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو اس میں کامیابیاں عطا فرما، اور ان کے اعمال کو، اس میں اعمال میں ان کو برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اس کے فیوزات عطا فرما، ان کو محفوظ کر شیاطینوں کے شر سے، ان کو محفوظ کر رجت سے، ان کو محفوظ کر دشمنوں کے وار سے، ان کو محفوظ کر جادو کے شر سے، ان کو محفوظ کر حاسدین کی حسد سے، ان کو محفوظ کر نظر بد سے، ان کو محفوظ کر ناگہانی آفتوں سے، ان کو محفوظ کر وباؤں سے، ان کو محفوظ کر بلاؤں سے، ان کو محفوظ کر باری تعالیٰ ان بیماریوں سے جو موذی امراض نے ان کے گھر کا دستک دی۔ اے باری تعالیٰ ان بلاؤں کو گھروں سے نکال دے۔ اے باری تعالیٰ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پہلے دن سے، میرے جتنے مریدین ہیں، میرے جتنے شاگرد ہیں، جتنا مجھ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، میرے بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، نسبتوں کے لیے، محبتوں کے لیے، عقیدت کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے، فیض کو پانے، تبرکات کو حاصل کرنے، باری تعالیٰ ان کو مایوس نہ کرنا، ان کو اپنے محبوب کے وسیلے سے ہر کچھ عطا کرنا جو ان کے دل میں خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو امید ہے، باری تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کرنا۔ جو شخص جس نیت سے میرے سسٹم سے جڑا، میرے شاذلی اسلامک سینٹر نیٹ ورک سے جڑا، مجھ سے جڑا، میرے بزرگوں سے جڑا اور میرے بزرگوں کی نسبتوں سے جڑا، باری تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن لوگوں سے تو راضی ہوا۔ باری تعالیٰ میرے ساتھ جو کارواں چل رہا ہے، میرے ساتھ جو ایک لشکر چل رہا ہے، میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا۔ باری تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن پر تو نے انعامات کے در کھول دیے۔ اے باری تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ اے باری تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو دنیا میں بھی راضی ہوا، آخرت میں بھی راضی اور ہر جگہ پر راضی ہوا۔ باری تعالیٰ تو ان کو قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ ان لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں اپنے کاموں کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں اپنے اولادوں کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں روزی رزق کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں جادوؤں کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں نظر بد کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں حاسدوں کی حسد کی وجہ سے، اے باری تعالیٰ جو پریشان ہیں اپنے ان دشمنوں کی وجہ سے
جو کسی نہ کسی روپ میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں چھپے ہیں، باری تعالیٰ ان دشمنوں کو ظاہر کر دے، اے باری تعالیٰ ان دشمنوں سے نجات دے دے، اے باری تعالیٰ ان کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، اے باری تعالیٰ میرے ساتھ جو کارواں چل رہا ہے باری تعالیٰ ان کو ہدایت پر رکھنا، اے باری تعالیٰ میرے ساتھ جو کارواں ہیں اے باری تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اے باری تعالیٰ ہم انسان ہیں، اے باری تعالیٰ ہم سے لرزش ہو سکتی ہے، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے قدم ڈگمگا سکتے ہیں دنیا کی خواہشات میں، دنیا کی مقاصد کے لیے، اے باری تعالیٰ ہم کو گمراہی سے بچانا، اے باری تعالیٰ ہم کو وباؤں سے بچانا، اے باری تعالیٰ ہمیں اس گمراہی سے بچانا جو ہدایت نصیب ہونے کے بعد ہوتی ہے، اے باری تعالیٰ ہم کو اس گمراہی سے محفوظ کرنا، اے باری تعالیٰ ہم تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ دیتے ہیں، ہم تجھے میرے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں گمراہی سے بچانا، ہر قسم کی گمراہی سے بچانا، چاہے وہ گمراہی ظاہری ہو، چاہے وہ گمراہی باطنی ہو، چاہے ہمارے اندر کا غرور و تکبر ہو، باری تعالیٰ ہمیں محفوظ کرنا ہر قسم کی بیماریوں سے جو ظاہری ہوں اور ہر وہ بیماری جو باطنی ہو، اے باری تعالیٰ اس تمام لشکر کو، اے باری تعالیٰ اس تمام کارواں کو، باری تعالیٰ جتنے لوگ شامل ہیں، جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، اس کا حصہ بنے ہیں، اے باری تعالیٰ جو شخص جس مقصد نیک خواہشات کے لیے بنا ہے، نیک مقصد کے لیے جڑا ہے، باری تعالیٰ اس کو ہر وہ چیز عطا کرنا جس کی اس کو خواہش ہو، جس کی اس کو خواہش ہو اور جو اس کے حق میں بہتر ہو، باری تعالیٰ جن لوگوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے باری تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول کرنا، اے باری تعالیٰ میرے کاروان میں باری تعالیٰ حب علی میں اضافہ کرنا، میرے تمام کارواں کے دلوں کو منور کرنا، روشن کرنا اس نور سے جو نور تو نے اپنے خاص بندوں کو عطا کیا ہے، اے باری تعالیٰ اس خاص کا کرم ہم عام پر بھی کرنا، اے باری تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس وقت بدلنے سے روکنا، اس وقت ڈگمگانے سے روکنا کہ جب وہ ہمارے اندر برائی کا ارادہ کریں، ہمارے اندر خلل ڈالیں، اس شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھنا باری تعالیٰ کہ جب شیطان ہم پر وارد ہو، جب شیاطین ہم پہ وارد ہوں، اے باری تعالیٰ ہم کو تنہا نہ چھوڑنا، باری تعالیٰ ہم کو تنہا نہ چھوڑنا، اے باری تعالیٰ ہم کو تنہا نہ چھوڑنا، اے باری تعالیٰ ان چند لوگوں میں شامل کرنا کہ جن سے تو راضی ہوا، یا اللہ، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا ہماری دعاؤں کو، ہماری حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اے باری تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہمارے خانوادے سے ایسے ہی جڑے رکھنا کہ جیسے تیرے خاص بندے تجھ سے جڑے رہتے ہیں، یعنی کہ وہ عام لوگ جو ہمارے سلسلے میں کسی نہ کسی دنیاوی مقاصد کے لیے جڑے ہوں، باری تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دینا اور ہمارے سلسلے کی محبت، ہمارے بزرگوں کی محبت ان کے دلوں میں بھر دینا، باری تعالیٰ ہم کو ہدایت پہ رکھنا، باری تعالیٰ ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر تا قیامت قائم و دائم رکھنا، باری تعالیٰ ہمارے مرشد کو حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کو ہر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا، ان کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھنا، ان کے حاسدین سے محفوظ رکھنا، ان کو منافقوں کی منافقت سے محفوظ رکھنا، ان کو دشمنوں کے تمام شر سے محفوظ رکھنا، باری تعالیٰ میرے مرشد کو سلامت رکھنا میرے لیے، میرے مرشد کو سلامت رکھنا میرے لیے، میرے مرشد کو سلامت رکھنا میرے لیے، یا الہ العالمین اگر ہم سے مانگنے میں کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی ہوں تو گناہ گار بندہ سمجھ کر باری تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا کہ جن سے تو ہم سے راضی ہوا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔